अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में बिलखुसूस अगर बात की जाए तो नस्ला टावर के हवाले से काफ़ी जो मामला है वो संगीन होता हुआ हमें नज़र आया। कल की सूरत हाल के हवाले से भी जो मुतासरीन थे नस्ला टावर के, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, इंतज़ामिया की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऑडियो वीडियो स्कैंडल के हवाले से भी, जो पूरी जो मुल्क की जो सियासत है इस तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो घूमती हुई हमें नज़र आ रही है और कोई भी इस चीज़ को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अपोजिशन की जमातों की अगर बात की जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको अपने लिए फ़तह करार दे रही है, मगर तहकीकात के लिए दिलचस्पी वो भी नहीं दिखा रही है। हुकूमत का भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अदालत जो इस ज़िमन में हुक्म देगी हम उसके मुताबिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कल मशीर ख़जाना ने यह स्टेटमेंट दी है कि मुल्क के अंदर गुर्बत इतना बड़ा मसला नहीं है, ना कि गुर्बत है बल्कि असल जो मामला है वो है महंगाई के हवाले से। तो मशीर ख़जाना के इन जो बयान उनकी जानिब से जो आया गया है उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि वाक़ई मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो चुकी है और फ़कत महंगाई ही मसला है। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सैयद तसद्दुक़ गिलानी साहब। सर आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ करते हैं प्रोग्राम में और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कराची के हवाले से हम बात ही कर लेते हैं कि कल हमने देखा कि काफ़ी सिचुएशन जो हमने देखी कि मुतासरीन की आहो-बुका भी हमने देखी, एहतजाज भी किया गया, इंतज़ामिया की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। राह हल क्या है, उन लोगों का क्या बनेगा? कोई इमदाद देने के लिए भी तैयार नहीं है। गो के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो जारी कर दिया, आपको लगता है कि इस तरीके से उनको इंसाफ मिल सकेगा? बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। मामला ये है कि ज़ाहिर है किसी बिल्डर ने गलत कंस्ट्रक्शन की होगी, कोई ज़मीन उस पर गलत कब्ज़ा हुआ होगा, कुछ परमिशंस गलत इशू हुई होंगी सरकारी इदारों की तरफ से। सही। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने पैसे दे के एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसके बाद अपने बाल बच्चों समेत वहाँ आबाद हो गया, और फिर आप कहें जी चूँकि किसी सरकारी हुक्मनामे में कोई गलती थी, ज़मीन सरकारी ज़मीन थी और उसके बाद इसको गिरा दें, ठीक है, बात बिल्कुल जायज़, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन वो जो बंदा अंदर रह रहा है, क्या उसके लिए आपने कोई इंतज़ाम किया? आप खुद सोचें, हम अगर अपने घरों में बैठे हैं और खुदा ना खास्ता अचानक एक बंदा कहे यहाँ से निकलें भाई, तो निकल के आप कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेके किस जगह आप जाएंगे? तो और वो वही कराची जैसे शहर में। तो मेरा ख़्याल है फ़ैसले डेफिनेटली होने चाहिए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तवज्जो ये होनी चाहिए कि जो मुतासरा शख्स है या फैमिली है उसके लिए मुतबादल इंतज़ाम पहले हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल है जितनी सख्ती ज़ाहिर है इस मामले में की गई करनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा सख्ती इस पे होनी चाहिए थी कि आपने इनको आबाद किया कि नहीं किया। आबाद किया है तो बताएं उसके, और उनको आबाद करके दिखाएं कल दोपहर तक। तो इस तरह की मेरा ख्याल हो जाती तो कम से कम वो मुतासरीन इस हालत में ना सूरत हाल के ऊपर सूबाई हुकूमत ने भी हाथ उठा लिया। सैयद गनी साहब की तो बिल्कुल एक वाज़ेह स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि हम तो नई इमदाद इतनी कर सकते, कल को आप किसी दीगर बिल्डिंग के भी गिराने के अहकाम जारी कर देंगे तो हमारे पास सूबाई हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है। हाँ, मानते हैं गलतियाँ हो गई हैं, फैसले गलत हो गए हैं, जो भी है मौजूदा पोजीशन पे इनको स्टैंड करना चाहिए था, इनको यहीं पर मुतबादल के बजाय यहीं पर रहने देना चाहिए था। समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जो बार बार चीज़ें दी जा रही हैं, गिरा तो दी गई है इमारत, असल में नुकसान लोगों का हुआ, सूबाई हुकूमत ने भी हाथ उठा लिया, तो फिर ऐसे जो फैसले कर दिए जाते हैं उसके ऊपर नज़र षानी नहीं हो सकती। देखिए, अब नज़र षानी हो भी गई तो बिल्डिंग तो गिर गई ना, ऊपर से कम उन्होंने गिरा दी, बिल्कुल। तो नज़र षानी हो भी सकती है। और जहाँ पे अवामी हुकूक की बात आ जाती है ना रज़ा भाई, वहाँ पे बहुत सारे फैसले बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नरम हो जाती हैं। हमारे देखें ना, अदालतों ने हमेशा मज़दूर को, हमेशा मुतासरा शख्स को हमदर्दी का इज़हार किया, हमेशा तारीख़ में यही हुआ है। और सख्ती करें उन लोगों पे करें जो सरमायादार हैं, जिन्होंने अपना पैसा बनाया, वो लोग जिन्होंने गलत परमिशन दी, सरकारी एहलकार थे, उन लोगों पे सख्ती ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे अवामी हकूक़ की बात आ जाती है या उनके परेशानी की बात आ जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े फ़ैसले बदल दिए जाते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अब भी अगर चाहे वो तो गिर गया, लेकिन अब भी हंगामी बुनियादों पे जो मुतासरीन हैं उनके लिए एक बाकायदा इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने पैसे दे के ख़रीदा, मुफ्त में तो नहीं ख़रीदा ना, या वो किराया दे रहे होंगे कहीं किसी को।
اگر ان کے بال بچوں کو آپ ننگے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے یہ سوچ کے ہی نا تھوڑی دیر کے لیے دل دہل جاتا ہے کہ اس طرح وہ کہاں جائیں گے. کسی نے اسکول جانا ہوگا, کسی نے وہ لوگ جو خوراک کا انتظام متاثرین ہیں کرنا وہ ہوگا. بھی پاکستان کے شہری ہیں, کیا وہ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے کہ ایک ہی ملک ہے, ایک ہی ادارے ہیں اور دو طرح کے الگ الگ فیصلے بھی موجود ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر اگر ہم بات کر لی جائے تو بہت ساری ایسی غیر قانونی سوسائٹیز بنی گئی تھیں جنہیں جو ہے منظم طریقے سے ان کو لیگلائز کر دیا گیا. تو یہاں پر ایسا فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پھر ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں معاشی طور پر کافی مشکلات کا بھی سامنا ہے, جہاں پہ سرمایہ داروں کی کمی ہے. ہم نے دیکھا کہ بلڈرز کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہم کس سے این او سی لیں, ہمارے اندر تو بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے پروسیس میں کیا خامی ہے, وہاں پہ آپ کو اگزامپل سیٹ کریں اور اس کے بعد کچھ ایسی واضح پالیسیز امپلیمنٹ کروائیں جہاں پہ لگے کہ جی اب آئندہ آپ جو بلڈنگز بنائیں گے کن کن زونز میں نہیں بن سکتی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو زرعی زمین ہے اس ملک کی, اس کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے کنسٹرکشن پہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ آبادیاں بن رہی ہیں اور اس وقت کسی کو خیال نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے آج سے 20-25 سال بعد جب لوگ وہاں آباد ہو جائیں, اپنا سارا کچھ وہاں لگا کے, ایک گھر بنانا مذاق نہیں ہے رضا بھائی, پوری زندگی کی کمائی لگتی ہے, پھر جا کے گھر بنتا ہے. وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کے گھر بنائیں اور اچانک کسی کو خیال ہے کہ یار یہ تو غیر قانونی تھا, یہ زرعی زمین تھی, یہاں پہ رولز کو وائلیٹ کیا گیا, اور اٹھے یہاں سے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے ابھی اچھا کام ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو آبادیاں بننے جا رہی ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کو کس وجہ سے پرمیشن دی گئی. کہیں خدا نخواستہ وہ ایسی جگہ پہ تو نہیں ہے جو سرکاری زمین ہے یا ریلوے کی زمین ہے یا زرعی زمین ہے جو اس ملک کا مستقبل ہے. تو یہاں پہ بڑی واضح اور سخت پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہوں یا عدالتیں ہوں. تو ابھی روکیں. ہاں جو پرانی چیزیں ہو چکی ہیں ان کو کسی طریقے سے کسی خاص انداز میں ایک پروسیس کے تحت کہ لوگوں کو آباد کریں, پھر ان کو گرائیں, ان کی جگہ نئی بلڈنگز بنائیں, جن لوگوں نے بنائی ہیں ان پہ بھی پینلٹی لگائیں, ان اداروں پہ بھی لگائیں, وہ شیئر کریں اس کاسٹ کو جو ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح ایک پروسیس بننا چاہیے جو کچھ ہو چکا آج تک اس کے لیے, اور گوئنگ فارورڈ کہ ابھی جو نئی آبادیاں بنیں گی اس کے لیے یہ قانون ہوگا اور اس قانون کو کسی صورت وائلیٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے بے شک آپ اگزامپل سیٹ کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ اس طرح ہی ہم زرعی زمینوں پہ بناتے رہے, سرکاری زمینوں پہ بناتے رہے, اور کوڑیوں کے مول سرکاری زمینیں ہم ان کو استعمال کو نہ روک سکے, تو یہ ملک تو سارے کا سارا آپ بیچ کے رکھ دیں گے. اور پھر جہاں پہ کل آپ کو خوراک کی ضرورت پڑے گی, کل آپ کو اس آبادی جتنی بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو آپ فیڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو کہاں سے پھر تو ہمیں ہی وہ نسلیں پھر بد دعائیں دیں گی نا کہ آپ لوگوں نے جو اتنے انٹلیکچوئلز بنتے تھے, جنہوں نے اپنے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے, انہوں نے کیوں نہیں سوچا ہمارے مستقبل کے بارے میں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایک خاص پروسیس اور وزڈم کے تحت ہونا چاہیے. تھوڑا سا یہاں مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے, اس کو صحیح کرنا ہے, خاص طور پہ جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے. بالکل, یہ جو نقطہ آپ نے بات کی ہے کہ زرعی زمینوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی نقطے کے اوپر آ جاتے ہیں. یقینی طور پر جو ڈسلا ٹاور کے جو متاثرین ہیں, امید ہی کی جا سکتی ہے, بات ہی کی جا سکتی ہے جو کہ ہم نے کی ہے کہ امید ہے کہ انہیں انصاف جو ہے وہ یقینی طور پر ملے گا بھی. اور چونکہ متاثرین کی جانب سے بھی بار بار چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا انصاف ہے, آپ نے ہمیں تو گھروں سے نکال دیا, جو تمام تر صورتحال کے اوپر جنہوں نے یہ بنایا ہے, جنہوں نے اس کی تمام این او سی کو جاری کیا ہے, اس وقت کی انتظامیہ کہاں تھی, اس وقت کی حکومتیں کہاں تھیں, آپ نے ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا, ہمیں گھروں سے نکال دیا. تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی ایک آدھا انصاف ہے جو ہمارے اداروں کو, معزز جو عدالتیں ہیں, انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. گیلانی صاحب, آپ نے ایک اہم نقطے کی جانب جو ہے وہ متوجہ آپ نے کروائی ہے. آپ نے کہا کہ زرعی زمینوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ کام جاری ہوا ہے, لوگ کر رہے ہیں. ہم ایسے ملک کے ہیں جس کو خوراک کی بھی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ابھی سے کرنا پڑ رہا ہے, آنے والے دنوں میں مزید کرنا پڑے گا. موجودہ حکومت کی اگر بات کریں تو بڑے ویژن کے ساتھ آئی ہے, خود یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں اس چیزوں کو, اور کہتے ہیں کہ ہم 5 سال کو نہیں, آنے والی نسل کو دیکھتے ہیں, ہم لیڈر ہیں, ہم یہ چیزیں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس موجودہ حکومت کے اندر جتنے زرعی زمینوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جس طرح سے فصلوں کو کاٹا گیا ہے, آموں کے درخت کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی معاملات رہے ہیں, کیوں نہیں ایک حکومت جو ہے وہ منظم طور پر پالیسی بنا لیتی کہ کم از کم یہ زمینیں تو چھوڑ دیں, یہاں پر ہماری خوراک ان سے وابستہ ہے. یہ جو ہم بات کرتے تھے نا رضا بھائی کہ
جو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں قوموں کی، یہ چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے۔ میں بہت سالوں پہلے جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے لکھنا بھی اس پہ شروع کیا، میں نے چینلز کو بھی اس پہ لکھا، اس پہ زیادہ بات انفارچونیٹلی ہو نہیں سکی۔ دیکھیں اس دنیا میں سب کو پتہ ہے، جو انالیسز ہو رہے ہیں، جو فورکاسٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ دنیا غذائی بحران کا، پانی کے بحران کا شکار ہوگی۔ اچھا، اس وقت اب ہمارے جیسے ملک جو ایگریکلچرل کنٹری ہیں، جن کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ملک اس وقت اگر ہم میں اتنا وزڈم نہیں ہے کہ ہم ہنگامی بلکہ جنگی بنیادوں پہ ایک ایسی اسٹریٹجی وضع کریں جس پہ ہم بتائیں کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جن کو ہم نے زراعت کے لیے پکا مختص کر دینا ہے، کہ یہاں پہ کسی قسم کی ایک اینٹ بھی فالتو آپ نہیں لگا سکتے، وہاں پہ میکنائز فارمنگ کرنی ہے، کون کون سی فصلیں ہم نے اگانی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی زرعی ضروریات، خوراک کی ضروریات اور خطے کی ایون خوراک کی ضروریات پوری ہو سکیں، کہ کل خدا نہ خواستہ جہاں پہ جب کرائسس آئے تو اس وقت ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس سے لوگوں کو فیڈ بھی کر سکیں، دنیا کو، اپنے آپ کو بھی، اور اس اپرچونٹی سے اکنامیکلی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہاں پہ میرا خیال مجرمانہ غفلت ہو رہی ہے ہماری طرف سے اس وقت، چاہے یہ گورنمنٹ ہو۔ میرا خیال ہے یہاں پہ یہ وہ ریڈ لائنز کی بات ہوتی ہے، اسٹیٹ کی پالیسی کی بات ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ ان پالیسیز کو چینج نہ کر سکے، اور یہ نہ ہو کہ جی کوئی بھی ادارہ کسی بھی جگہ کنسٹرکشن کی اجازت دے دے۔ وہاں پہ ایک واضح پالیسی، اور میرا خیال ہے ایون اگر فوج کو انوالو کرنا پڑے کریں اس وقت، کہ نہیں جی ہم فالتو نہیں بنانے دے سکتے آپ کو ان زمینوں پہ، کل جہاں پہ ہماری خوراک متاثر ہوگی۔ اس ملک کو ابھی سے اگر ہم سیکٹرز میں تقسیم کریں، دیکھیں آپ ہمارے پاس بہت ساری زمینیں ہیں جو کہ اس وقت بنجر پڑی ہیں، لیکن سیم اور تھور کا شکار ہے، لیکن ان کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ ایک پالیسی پہ ہو، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، جو بہت ساری بے روزگاری ہے، اگر ہم ایک ایسا کامبو بنا لیں جس میں بینکس انوالوڈ ہوں، جس میں یونیورسٹیز انوالوڈ ہوں، جس میں ہمارا ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہوں، اور وہ اس وقت ریسرچ بیسڈ انڈسٹری کو، ایگریکلچرل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پلان بنائیں، ایک بلو پرنٹ بنائیں، اور مختلف علاقوں میں جو فصلیں ہو سکتی ہیں اس کے حساب سے ایک اگلے 50-100 سال کا فیوچر پلان بنائیں، اور پھر مختص کر دیں یہ ان زمینوں کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، ان پہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر جو کسان ہے اس کی بھی خوشحالی کا خیال اس میں رکھا جائے۔ تو نہ صرف بے روزگاری کا مسئلہ حل ہوگا، نہ صرف کسان کی آمدنی کا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ کیوں لوگ زمینیں بیچتے ہیں اور گھر بناتے ہیں؟ اس لیے کہ زرعی آمدنی ان کو نہیں ہے، اگر وہاں سے انہیں اچھی آمدنی ہو رہی ہو تو کیوں بنائیں وہ؟ تو یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے، گورنمنٹس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی اسٹریٹجیز بنائیں، نہ صرف آج کو بلکہ اگلے مستقبل کی نسلوں کا خیال رکھیں، جو خان صاحب کہتے ہوتے تھے۔ تو خان صاحب آپ نے یا اس سے آگے جس نے بھی آنا ہے، جس نے بھی یہ کرنا ہے، میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنی زراعت کو محفوظ کر لیں، کل یہ آپ کی نسلوں کے بلکہ پوری دنیا کے کام آئے گی۔ مشیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے اندر غربت تو ہے نہیں ہے، مہنگائی مسئلہ ہے، قابو پا لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو گیا یا غریب کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں میں ایک دفعہ بڑا انالیسز ہم نے دیا تھا، جو پاکستان کی فیکس آمدنی ہے نا اس پورے خطے میں، وہ بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان سب سے کم فیکس آمدنی ہماری ہو گئی ہے۔ تو یہ اگر آپ اس پہ دعوے دار ہیں کہ ہم باقیوں سے بہتر ہیں یا ہم خط غربت سے اوپر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم میرا خیال 50% کے آس پاس خط غربت کے قریب چلے گئے، اور قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے، یہ ایک خاص کلاس ہے جس کی قوت خرید بہت زیادہ ہے۔ آپ کو یہاں ایسی ایسی گاڑیاں نظر آتی ہیں سڑکوں پہ، ایسے ایسے گھر بنے۔ مشیر خزانہ نے یہی بات جو ہے انہوں نے کوٹ کی، انہوں نے کہا دیکھیں جا کے لوگوں کے پاس کیسی کیسی گاڑیاں ہیں، ہوٹلز میں دیکھیں، ہمارے پاس تو غریب ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ طبقہ بڑا محدود ہے وزیر خزانہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 70% یہ پورا ملک ہے، ہوٹلز میں جا کے دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے دیکھیں، ریسٹورنٹس میں دیکھیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ کھانے کھا رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، بائکس ہیں، تو غریب تو ہے نہیں۔ وہ وزیر خزانہ صاحب یا مشیر خزانہ صاحب یا ہم ایسے لوگ جو ہیں نا، وہ جاتے ہی ایسے ہوٹلوں میں ہے نا، ان کو کہیں ذرا کسی گلی محلے میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، کسی چھوٹی آبادی میں جائیں، پھر دیکھیں آپ یہاں پہ اپنے کھنا پل کے پاس ہی انہیں کہیں ذرا چلے جائیں، وہاں دیکھیں کس کے ساتھ یہ آبادی ہے، چھوٹے بچے کچرے چن کے اپنے والدین کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو کچھ اداروں نے، کچھ انڈیویجولز نے سکولز بنا کے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ تو
اس آبادی کی طرف آپ جائیں, آپ بالکل ہوٹلوں میں نہ جائیں, کلبز میں نہ جائیں اور بڑی بڑی آبادیوں میں نہ جائیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کی 70% سے زیادہ آبادی بہت مشکل حالات میں ہے. اور کچھ لوگ تو بنیادی سہولتیں یعنی خوراک کی سہولتیں, تعلیم کی سہولتیں, صحت کی سہولتیں سب سے محروم ہیں. تو اس لیے بات وہی ہے نا کہ جو جس طبقے میں رہتا ہے اس کو اس کی طبقے کی مصیبتوں کا اندازہ ہوتا ہے. آپ اگر گولف کلب میں کھڑے ہیں تو ہر چیز گرین ہی گرین ہے, لیکن آپ ذرا آئیں نا باہر اور دیکھیں ذرا جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اسی ملک میں جن کی گلیوں میں پانی کھڑا ہے, اور آپ اینٹوں پہ اور سائڈوں پہ پاؤں رکھ کے بڑی مشکل سے اپنا یونیفارم بچا کے, وہ بچا بھی نہیں پاتے, وہ اسکول میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ جائیں پھر آپ دیکھیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی پرسیپشن غلط ہے, آپ کا جو ویژن ہے, وہ جو ویو ہے وہ اس وقت کسی اور طرف ہے. آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, ان کو آپ نے سہولت دینی ہے. جن کے پاس بڑی گاڑیاں ان کو سہولت نہیں دینی, ان کو پتہ ہے کہاں سے سہولت دینی. اور تمام تر صورتحال کے اوپر ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ منی بجٹ بھی آنے کے لیے تیار ہے, اور اس میں حوالے سے فی الحال تو یہ تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ جو ٹیکسز ہیں ان کی چھوٹ کسی حد تک ہم ختم کر دیں گے, مگر عوام کے لیے بڑا ریلیف ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت نے شروع دن سے ہی بیانات کی حد تک جو ہے عوام کو کافی ریلیف دیا ہے, عملی اقدامات تو ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک بڑی پاکستان میں قرضے کی بڑی بات ہوتی ہے, بڑا قرضہ ہم نے لے لیا, اور قرضہ لیا پچھلے دور میں تو پھر کوئی انفراسٹرکچر نظر آتا تھا. مجھے تو اس دور میں کوئی انفراسٹرکچر بھی انفارچونیٹلی ویسا نظر نہیں آیا. کوئی ایسا کوئی جو چلیں میگا پروجیکٹ ہی کو لے لیں جس سے سمبولیکلی ہم نے اتنا پیسہ لگایا, تو ایک دفعہ کبھی بی آر ٹی سر آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جی بی آر ٹی نہیں بی آر ٹی نظر آ رہی ہے. جی بی آر ٹی جو 20 ارب میں بننی تھی وہ کوئی بلین کے قریب چلی گئی, 100 ارب کے آس پاس چلی گئی, 70-80 کے اوپر چلی گئی. تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو باہر سے ہر چیز بڑی آسان لگتی ہے, اور جو چیز آپ کو نہ کرنی آئے نا وہ اس سے بھی آسان لگتی ہے. تو جب آپ کو کرنی آتی ہے پھر آپ پتہ چلتا ہے نہیں یہ اتنی آسان نہیں ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ نے ابھی کوئی ایسی میگا پروجیکٹس یا پروجیکٹس کی لسٹ ہی دے دیں کہ جس میں آپ بتائیں گے جی ہم نے اتنے زیادہ پیسے جو نون لیگ نے ضائع کیے تھے ہم نے وہ ان پروجیکٹس پہ لگائے, اس سے یہ فلائی کام ہوئے, تو وہی کوئی ہمیں دکھا دیں. تو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پیسہ بھی بے تاشا لے لیا. کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے بھی کئی بار کہا ہے, مراد صحیح صاحب نے بھی کئی بار کہا ہے کہ سڑکیں جو سابقہ دور کے اندر اتنی مہنگی بنا کرتی تھی ہم نے سستے میں بنائی ہیں اور زیادہ بنائی ہیں. وہ کہاں بنائی ہیں, وہ مطلب ایک سی پیک کی روڈ تو سی پیک کی روڈ نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں وہ کچھ آگے موٹر ویز پہ سکھر آنورڈ شاید کام شروع ہونا ہو. کچھ چھوٹی روڈز بھی جیسے یہ پنڈی کی روڈ ہم دیکھتے ہیں بڑی صاف ستھری کر دی, ہو گیا ہوگا. لیکن دیکھیں میگا پروجیکٹ, موٹر وے ایک میگا پروجیکٹ تھا, بی آر ٹی یا اس طرح کی چیزیں, یہ میٹرو بس تھا, یہ بڑے پروجیکٹس تھے. مان لیا آپ, میرے خیال میں میرا ویژن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں نا شہر سڑکوں پہ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں ایک ایک بندہ چلا رہا ہے, پیٹرول پھونک رہے ہیں, پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ خوبصورت سی پبلک سروس ٹرانسپورٹ شروع کریں جس میں میں اور آپ اور ہر بندہ, وزیر خزانہ صاحب بھی اس میں بیٹھیں, سیف فیل کریں, اور یہ گاڑیوں کا ہجوم ختم ہو سڑکوں سے, سڑکوں پہ لوڈ کم پڑے. معاشرے پروجیکٹ سے نہیں بنا کرتے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ سڑکیں اور بسیں بنانے سے نہیں ہوتے. مزید بھی بات کریں گے, ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. یہاں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے. جس طرح بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, گیلانی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اعداد و شمار حکومت یہ بتاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. کل علی نواز اعوان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے, ہم تسلیم کر لیتے ہیں, مگر ہم نے اقدامات بھی بہت کیے ہیں, ریلیف بھی بہت حد تک دیا ہے, ہم نے کسانوں کو بڑا ریلیف دیا ہے, ہم نے سبسڈی بھی بہت زیادہ دی ہے, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں, فواد چودھری صاحب بھی بتاتے رہے. تو آپ کو یہ اقدامات کیوں نہیں نظر آتے؟ جی بالکل صحیح ہے. نظر دیکھیں, نظر تب آئیں گے جب آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ آپ کو آٹا جو ہے نا, اور یہ جو چینی ہے, اور یہ جو گھی ہے, جس سے آپ کا نا گھر کا چولہا چلتا ہے, یہ اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی. یہ آپ کو وافر مقدار میں ملے گی اور بہت مناسب پرائسز پہ ملے گی. اور اس کے علاوہ جو لگژریز ہیں, بڑے گھر ہیں, جو مطلب کلبز ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہاں پہ بہت مہنگے لیوش قسم کہ وہاں مہنگائی ہوگی, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر تو ہم کہیں نہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے.
لیکن اگر ایک عام آدمی یعنی آٹا وہ بھی بندہ جس کے پاس اربوں روپے ہیں وہ بھی آٹا اتنے کا خریدے، اور ایک عام آدمی جو کہ 5-10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے وہ بھی اتنے کا خریدے، تو کہاں سے کیسے ہوگا یہ؟ مطلب کامن سینس ہے نا. باہر سے بہت ساری چیزیں بھی منگوانی پڑتی ہیں، پھر ان کے ٹیکسز بھی ہیں، پھر آپ نے اپنی اکانومی کو بھی سیٹ کرنا ہے. تو وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک نہیں بن رہی ہیں، کام کریں، انڈسٹری کو فروغ دیں. تو وہ بھی تو چیزیں تو نہیں ہیں. نہیں، انڈسٹری کو کیسے فروغ دینا، یہ بڑا آسان ہے کہنا، لیکن آپ نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی انڈسٹریز پہ. بجلی آپ ان کو نہیں دیتے، گیس آپ نے ان کی بند کی ہوئی ہے، تو انڈسٹری کدھر سے؟ اب جس ریٹ پہ آپ انرجی ان کو دیتے ہیں وہ تو اپنا سامان باہر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے ٹوٹ جائے، بنگلہ دیش سے سستی مل رہی ہے. سیدھی سی بات ہے نا. تو آپ کہیں کچھ تو یعنی جو کہتے ہیں اس کو سمجھیں تو صحیح نا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، بزنس مین کو ریلیف دینا ہے، تو تھوڑی ان کو آزادی بھی دیں، تھوڑا ان کو سہولتیں دیں تاکہ وہ اس کاسٹ پہ اس سٹینڈرڈ پہ چیزیں بنائیں. پھر آپ انشور کریں کہ یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ ایگزیکٹلی یہی سٹینڈرڈ باہر جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا ایکسپورٹ کنٹرول کو بہتر کریں، تو پھر آپ کہیں گے جی اب جو ہے نا وہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی انڈسٹری چلائیں اور لیکن سر یہ روزگار مہیا کریڈٹ تو کریں. دینا، کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ کا ایک پیک ٹائم تھا اس میں ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس نے کافی فروغ پایا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا بہت تو کریڈٹ دے دیں. جی جی بالکل، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل کو مراد دی گئیں. کووڈ کے دوران بھی ہم نے اپنی مطلب اس میں جس کا بھی وزیر اعظم سے سمیت کنٹریبیوشن تھا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو اس طرح بند نہیں ہونے دیا جس طرح کینیڈا میں یا امریکہ میں یا یو کے میں بند ہوئی تھی. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان سارے اداروں کو، جاتا ہے حکومت میں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک اپنی جو کور اکنامک پالیسی ہے اس کو بھی کسی طرح سے توجہ سے دیکھیں کہ آپ نے اپنی اگر روزگار کے مواقع پیدا کرنے، اپنی پیداوار بڑھانی ہے، زرعی پیداوار کے حوالے سے اپنی انڈسٹریز کو فروغ دینا ہے، میکنائز فارمنگ کی طرف جانا ہے. ایسی انڈسٹری جو کہ جیسے چائنا نے کیا کہ وہ اسمال انڈسٹری جو کہ خطے کی ضروریات اور بعد میں دنیا کی ضروریات پوری کرے، اس کے لیے ہماری لیبر تو سستی ہے لیکن انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ ہم کیا ان کو سہولت دیں کہ ہم بنگلہ دیش کو، ہم چائنا کو، ان کو ایٹ لیسٹ اس لیول پہ کمپیٹ نہ کریں، لیکن وہ لوگ آ کے انڈسٹری ہمارے ملک میں لگائیں. یہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہے، یہاں پہ انرجی کاسٹ کم ہے، اور پھر یہاں سے ایکسپورٹ باہر جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. چائنا میں کیا ہوا، آئی فون بھی چائنا میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، گاڑیاں چائنا میں بنتی ہیں، بہت ساری انڈسٹری چائنا میں اس لیے کہ وہاں لیبر کاسٹ کم تھی، وہاں پہ باقی سہولیات گورنمنٹ نے ایسی دیں. تو آپ کے لیے کون سی راکٹ سائنس ہے کہ آپ نہیں دے سکتے؟ آپ پلان تو کریں نا تاکہ یہ انویسٹر آئے، انہوں نے کہا جی پاکستان میں کرنا ہے ہم نے یہ سارا کچھ. کون سی سکل سیٹ نہیں ہے یہاں پہ؟ اتنا خوبصورت ملک، کس کوئی دیوانہ ہے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی جو نہیں یہاں پہ انویسٹ کری؟ سافٹ ویئر انڈسٹری وہاں پہ یہاں پہ بڑی آسان ہو سکتی ہے، بہت ساری اور چیز. تو آپ کم از کم وہ انوائرمنٹ تو پیدا کریں کہ دنیا بھاگ کے ہے کہ جی ہم اب چائنا میں نہیں لگائیں گے اپنا پلانٹ، ہم بنگلہ دیش میں نہیں لگائیں گے، ہم پاکستان میں لگائیں گے. تو اس کے لیے کچھ آپ کو کرنا ہے نا. لیکن اس کے لیے آپ کو لگتا نہیں کہ انرجی سیکٹر کی ایک مین ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں، بجلی کے حوالے سے، چاہے وہ آئل کے حوالے سے ہو، پیٹرول کے حوالے سے بھی ہو، ایل این جی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کتنے مسائل رہے ہیں. موجودہ حکومت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یقینی طور پر اپنے تئیں جو ہے حقائق رکھے. انہوں نے کہا کہ مہنگے ڈیل کیے گئے، مہنگے منصوبے کیے گئے، مہنگے بجلی گھر بنائے گئے. تو ہم تو پیسے دینے میں ہی لگے ہوئے ہیں، قسطیں اتار رہے ہیں. تو ہم آگے کیسے بڑھیں؟ وقت لگے گا، اقدامات پھر بھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ کہ ڈیفینیٹلی مہنگے لگائے ہوں گے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن لگ گئے نا. اب آپ کے پاس 22,000 میگا واٹ سے اوپر کی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں. ٹرانسمیشن لائنز چلیں کسی حد تک اپ گریڈ ہو گئی، باقی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب اس سہولت سے فائدہ تو اٹھائیں نا. آپ بس گیس ٹرمینلز آپ نے بنا دیے، بے شک آپ کہیں نہیں غلط بنے، وہ گیس کی جو ڈیلز ہیں، وہ معاہدے جو تھے انہی کو کنٹینیو کر لیتے، یا اسی کو اس طرح سے سینسبلی کرتے کہ ہمیں سستی وہ جو گیس ہے وہ مل جاتی. تو آج اس ملک میں جو انرجی کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا تھا، وہ سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج انرجی ہمارے پاس وافر مقدار میں سستی انرجی ہوتی. دس از انفارچونیٹ. گیس پائپ لائن پہ بھی ہم کام نہیں کر پائے انفارچونیٹلی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا پائے نا ہم نے وہ کہتے ہیں نا بغض کہ ان کے اقدامات اچھے نہیں تھے، ہمارے اچھے ہیں. ہم نے وہ قطر کا معاہدہ بھی کینسل کر دیا. ہم نے اس کے بعد کوئی نیا معاہدہ بھی ایسا نہیں کر پائے، یا کر پائے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ گیس کے بحران کیوں آ رہے ہیں.
ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سردیوں میں گیس کم ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں انکنسسٹنسی آف پالیسی. لیکن وفاقی وزراء کہتے ہیں گیس کا کوئی بحران نہیں ہے اس ٹائم کے اندر، کئی ٹائم سے جو ہے وہ آتا رہا ہے بحران، ہم اس کو کم سے کم کریں، بلکہ ہماری حکومت نے تو گیس دی ہے ان مہینوں کے اندر بھی، آپ کہتے ہیں بحران آ رہا ہے. نہیں اب دیکھیں نا، گھر میں جب چولہا جلاتے ہیں تو لگتا ہے نا گیس نہیں آ رہی ہے، تو سیدھی سی بات ہے. ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب کے گھر یا حماد اظہر صاحب کے گھر گیس آ رہی ہو، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن عام آدمی کے گھر میں تو نہیں آ رہی نا. یہ تو سارے کہہ رہے ہیں، روز خبروں میں آپ دیکھتے ہیں ایک آدھ ہیڈ لائن یہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں نہیں چولہا جل رہا. تو فیکٹ از فیکٹ، اس کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو معاہدے مکمل نہیں ہو پائے ان کے اندر اداروں کا خوف، بالخصوص نیب کے حوالے سے پوچھ گچھ ہو جائے گی، لوگوں نے ایگزیکیوٹ اس کو نہیں کیا، پیچھے ہٹ گئے ہیں، کسی نے فائل دستخط نہیں کیے، تو کیوں حکومت کے لیے اپوزیشن بھی الزامات لگاتی ہے نیب کے حوالے سے، اور حکومت کے خود وفاقی جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب نے کافی جو ہے وہ نقصان پہنچایا، تو آپ نے کیوں آغاز میں ہی جو ہے وہ اصلاحات کیوں نہیں کر لیں تاکہ ایسی نوبت ہے وہ نہ آتی؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اب ہم اس قدر کنفیوزڈ پالیسی ہے ہماری کہ ہم ایک طرف سے کرپشن کے اوپر ہم نے نیب کو چڑھا دیا، ایک طرف سے ہم نے پرانے معاہدے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ ڈر کے پیچھے بیٹھ گئے، ٹیکسز اس قدر ان ایونلی لگائے کہ بزنس مین بھی ڈر گیا. ٹھیک ہے، اس بہت ساری. تو آپ ایک طرف کہتے ہیں نہیں ہم اس کو انکریج کریں گے، دوسری طرف آپ کی پالیسیز اتنی تضادات کا شکار ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں عجیب و غریب سا ماحول بن گیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک جنرل فریم ورک میں پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کی پالیسی ہے کہ آپ کس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے آپ سبسڈیز کم کرنا چاہتے ہیں، کہاں دینا چاہتے ہیں. پھر آپ ایک کنسسٹنسی سے جتنی پالیسیز ہیں اس کے آس پاس، جیسے آپ بزنس مین کو انکریج کرنا ہے تو نیب کو تھوڑا سا محدود کر دیں. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، آپ ریڈ لائن ضرور رکھیں، لیکن وہ پھر کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے نا وہ لے کے چلتی ہے سارے پلان کو آگے. تو اتنی کنفیوز یعنی آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی نہیں، گورننس سب سے مین فیکٹر، یعنی ان کا ویژن جو ہے وہ اس کو پراپرلی شاید انٹیگریٹ نہیں کر پائے، اور مختلف جگہوں پہ یعنی ان کے شارٹ ٹرم ہوتا ہے نا، شارٹ ٹرم مسائل ہی ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں آج جو ہے نا اس چیز کو آج ہم نے ڈیل کرنا ہے، یہ نہیں پتہ اس کو ڈیل کریں گے تو کون سے 4 خانے اور کھل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں پتہ. تو اسی لیے لوگ اسٹیٹس بیٹھ کے شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پالیسیز بناتی ہیں کہ جی آپ اس کھڈے کو بند کریں گے، 4 کون سے کھولیں گے، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، کہ یا اس کو بند کریں گے نہ کریں کیونکہ پھر ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک تسلسل ہے، وہی ہم نے کبھی نہیں کیا. ہمارے پاس بڑی شارٹ ٹرم کے لیے گورنمنٹس بھی ہوتی بھی ہیں تو بس اپنی لڑائیوں میں لگی رہتی ہیں. اسٹیٹ پالیسیز ہماری کنسسٹنٹ نہیں ہو پائی انفارچونیٹلی. تو یہ چیزیں سوچنے کی تمام چیزوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت ٹھیک ہے اگر اپنی کارکردگی اس طرح سے نہیں دکھا رہی، لیکن جب ارادہ بھی کر لے اصلاحات کے اداروں کے حوالے سے، ٹیکسز نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے، ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ کریانہ سٹورز کے حوالے سے جب ان کو رجسٹرڈ کرنے کی بات کی گئی تھی کہ آپ سے کوئی 50,000 یا 40,000 سے زیادہ کی کوئی خریداری کرے گا تو آپ کو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. ہم نے دیکھا دکانیں بند ہو گئی، احتجاج کیا گیا تاجران کی جانب سے. ہاسپٹل میں اگر بات کر لی جائے تو ڈاکٹرز باہر آ جاتے ہیں. شوگر ملز کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے، کوئی پالیسی بنانے کی بات کر لی جائے تو مالکان جو ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیں گے، چینی شارٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی تو سامنا ہے، ہم بطور معاشرہ خود ہی آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز نا ایک خاص سچویشن میں پڑی ہے. اب آپ نے عام طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ یعنی 80-20 کا رول ہوتا ہے نا، کہ ہم کہاں اس 20% ایریا کو فوکس کریں جہاں سے امپیکٹ 80% آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ پورے کا پورا نا پنڈورا باکس کھول لیں، ہر سیکٹر میں آپ انٹرفیئرنس شروع کر دیں، لوگوں کو ڈسکریج کریں. آپ وہ چھوٹا 20% ایریا دیکھیں جہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ماحول بنانا ہے، سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد ان کو کانفیڈنس میں لے کے ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ہم پی لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی آپ کسی بڑے آڑتی کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں بھائی، آپ اسے کہیں کتابیں نکالو، اس وقت کتابیں ہیں ہی نہیں، نکالے گا کہاں پہ. آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں دیکھو آج آپ اتنا ٹیکس دیتے ہو، ہمیں آپ سے اتنا ٹیکس چاہیے اگلے سال میں. وہ کہہ کہ 100 بسم اللہ میں بالکل دوں گا. لیکن آپ اسے کہو نہیں ادھر جیل میں بند کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر کر لو، پھر دیکھ لیں ڈھونڈ لیں. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ان ایریاز کو فوکس کرنا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم نے بہتری کر لی تو ہمارا 80% ایریا کور ہو جائے گا. باقی جو 80% جگہ ہے جہاں پہ ریزلٹ 20% آئے گا اس کو ہم بعد میں آہستہ آہستہ دیکھ لیں گے. اور اس کے لیے پھر ایک ماحول بناتے ہیں، جیسے میں نے کہا اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ دیتے ہیں. اس میں شاید چند سال، 1 سے 2 سال لگ جائیں، لیکن
پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ یہاں تو ہم نے ہر جگہ نا سب کچھ کھول کے رکھ دیا، سارے گٹر کھول دیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے کوئی اس نے چیخنا ہے، کوئی اس نے چیخنا ہے، بہت سارے لوگوں کی دم پہ پاؤں پڑتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح سے کر نہیں پاتے آپ۔ تو اسی لیے ایک کنسسٹنٹ وائز اور امپلیمنٹیبل پالیسی وہ پہلے بنانی ضروری ہے، اس کے بعد اس کے لیے ماحول بنانا ضروری ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فیز بائی فیز امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے، ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پروگرام کے تیسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم گفتگو کے اندر مظہر اللہ صاحب کو بھی شامل کریں گے، لیکن مجھے آپ سے پہلے یہ جاننا ہے کہ آڈیو ویڈیو اسکینڈل ہمیں دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کے اندر، جو منظرنامہ جو چل رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو تو آ گئی ہے مبینہ طور پر، یقینی طور پر سابق چیف جسٹس نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا، تردید کی ہے، تو کوئی بھی اس کو آن کرنے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ سازش ہے تو پھر اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کی تحقیقات کروائی جائیں، پھر جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ میں اس کا جواب لوں گا، مگر یہاں ایک بریک کا وقت ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنے تئیں باتیں تو کافی بڑی بڑی کر رہی ہے کہ حکومت کو ہم ٹف ٹائم بھی دیں گے، اور اس تمام تر سینیریو کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز کی باتیں جو ہیں وہ پھر سے ہو رہی ہیں۔ گیلانی صاحب، آڈیوز اور ویڈیوز کی جو باتیں ہیں بڑی تکرار ہو رہی ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہوئی، ملکی سیاست کے اندر پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہیں، لیکن اس چیزوں کے اندر آن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو پاسٹ میں اگر کسی سابق جج کے حوالے سے کوئی آڈیو ٹیپس آئی تھیں، جیسے آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کی ایک ٹیپ آئی تھی ملک یوم صاحب کے حوالے سے، تو اس پہ ایکشن ایسے ہوا کہ وہ جو ڈیسیژن تھا وہ نلیفائی کر دیا بعد میں انہوں نے، مگر یہ معاملات ایسے تھے تو اس کا مطلب ہے کوئی پریکٹسز ٹھیک نہیں ہوئی، ری اوپن کیا اور نلیفائی کر دیا۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی وہ آڈیو آ بھی گئی ہے، بے شک وہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن ایک کریڈیبلٹی چیلنج ہوئی نا کسی کی، اور وہ بھی ایک سابق جج ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کلیریفائی کیا جائے۔ اب دیکھیں انسان ہے نا، اگر وہ عدلیہ میں بھی تھے، انہوں نے غلطی کی تو غلطی کی، تو اس کو میرا خیال انا کا مسئلہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے جیسے جج ہمارے فوت ہو گئے ارشد ملک صاحب، ہاں، ان کو تو آپ نے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ ان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا، لیکن ان کا فیصلہ وہیں کا وہیں ہے، تو تھوڑا سا میرا خیال ایک بڑا معتبر ادارہ ہے ہمارا عدلیہ، اور اگر عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے عوام کا تو پھر سوچیں ذرا کیا صورتحال ہوگی۔ تو میرا خیال ہے عدلیہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس کو بالکل دیکھیں اور بڑے بنیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو کسی اچھے طریقے سے مینیج کریں، اور اس کو ضرور اب وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں لے کے جاتے، آئے ایک بندہ درخواست دائر کرے اور بتائے جی آپ یہ کیس دائر کریں، اس بندے نے یہ بات کی تھی، یہ آڈیو ٹیپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلا ڈیسیژن آیا تھا جس میں انہوں نے بہت مشکل کر دیا تھا کسی بھی آڈیو ویڈیو کلپ کو اس حوالے سے کہ اس کی کوالیفیکیشن کسی عدالت کے لیے وہ اتنی مشکل کر دی، اب وہ کوئی لے کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہمیں گیلانی صاحب یہاں پر ٹیلی فونک لائن کے اوپر مظہر اللہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار ہیں۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، میں آپ سے کچھ 2-3 موضوعات کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم پاکستان صاحب آئے ہیں، انہیں پی ٹی آئی کو اقتدار ملا ہے، ہم ریاست مدینہ کے لفظ کی بار بار جو تکرار ہے وہ سنتے ہیں، مگر اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قوانین الگ الگ ہیں۔ بنی گالا کے لیے قوانین الگ ہوتے ہیں، نسلہ ٹاور کے لیے قانون الگ ہو جاتا ہے، وہ متاثرین ہیں، آپ نے بھی ان کی دعائیاں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دونوں میں عدالت کا دخل ہے، اب عدالت پہ کیا بات کی جائے۔ دیکھیے، نسلہ ٹاور جو کرایا جا رہا ہے وہ تو سپریم کورٹ کے حکم پر گرایا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں۔ کل بھی جب گرایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ان کی ہدایات یہی تھی کہ یہ کون سے طریقے سے آپ گرا رہے ہیں کہ آپ نیچے سے بلڈنگ کو گرانا شروع کیا ہے۔ تو اب یہ عدالت کے حکم پہ ہو رہا ہے جی، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے وزیر اعظم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی بنی گالا کے لیے انہوں نے وہ قوانین الگ سے بنائے ہیں، اور بنی گالا کبھی آپ آئیں، ویسے یہ جتنا مشہور ہے نا اتنا شاید صاف ستھرا نہیں ہے۔
صحیح. جی. ٹھیک. اچھا مجھے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ عوام کے اندر پھر کیا تاثر جائے گا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف غیر قانونی جو سوسائٹیز ہیں وہ بن جاتی ہیں، وہ لیگل ہو جاتی ہیں، دوسری جانب کا جو معیار ہوتا ہے وہ ایک الگ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نسلا ٹاور کے جو متاثرین جو دعائیاں دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے آدھا انصاف کیا ہے، کیوں اس وقت کے انتظامیہ کو گرفت نہیں کی جا رہی، حکومت کو گرفت کیوں نہیں کی جا رہی اس وقت کے جنہوں نے یہ آرڈرز دیے یا این او سی جاری کیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آدھا انصاف واقعاً ان کا جو یہ بات ہے وہ درست ہے؟ ہاں یہ بات بالکل کافی حد تک درست ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ نسلا ٹاور کو نہ گرایا جائے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی جگہ سے ہمیں ابتدا کرنی ہے. دیکھیے یہاں مافیاز کا راج ہے، ہر شعبے میں مافیاز ہیں، اور اسی طرح یہ لوگوں نے تو قبرستانوں کو نہیں بخشا، لوگ بیوگان کے یا یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے بھی نہیں ڈرتے. اسی طرح جو مختلف شعبوں میں مافیاز ہیں وہ ڈرتے نہیں، خوف خدا ان میں نہیں رہا. تو یہ بات ان کی جو متاثرین کی ہے کہ ان کو نہیں پوچھا جا رہا، جنہوں نے بنایا یا جنہوں نے چیز کی ہے انہیں بھی پوچھا جانا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہمیں کرنا پڑے گی، ورنہ تو کوئی بھی ناجائز بنا لے اور اس کے بعد کہ جی اب تو بن گیا ہے اب رہنے دے. مثلاً یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر آپ کہیں کہ چھوڑے جی اب تو قتل ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب چھوڑ. تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں سزا جو ہے وہ اس کی ابتدا کسی نہ کسی جگہ سے کرنی ہے. تو کراچی سے یہ نسلا ٹاور اگر پنڈی میں ہوتا تو شاید اتنا شور نہ مچتا. یہ نسلا ٹاور اگر سرگودا میاں والی میں ہوتا تو شور نہ مچتا. چونکہ یہ کراچی میں ہے، کراچی میں بہت سا میڈیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ میڈیا مالکان کل جو چیخ چلا رہے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں. صحیح. جی. صحیح. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ مشیر خزانہ صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ کل یہ آئی ہے کہ ملک کے اندر جو غربت ہے وہ تو اس طرح سے نہیں رہی، ہمارے لیے جو معاملہ ہے وہ مہنگائی کا معاملہ ہے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر غریب نہیں رہا، غربت مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی ہی مسئلہ ہے؟ میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں نہ غریب مسائل کا شکار ہے نہ امیر مسائل کا شکار ہے. پاکستان میں مسائل کا شکار جو سب سے زیادہ ہے وہ ایک بڑی تعداد میں سفید پوش کلاس جو ہے، جس کو آپ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، وہ ہے. یہ کلاس جو ہے یہ نہ کسی سے مانگ سکتی ہے، نہ لنگر خانوں میں جا کے کھانے کھا سکتی ہے، نہ احساس پروگرام میں انٹرٹین کرتا ہے. غریبوں کے لیے تو بہت سے پروگرام ہیں، غریبوں کے لیے تو احساس پروگرام بھی ہے، بیت المال بھی ہے، لنگر خانے بھی ہے، مگر مڈل کلاس جو ہے اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں. جو طبقہ اشرافیہ امیر ہیں وہ ویسے ہی اپنی لوٹ مار کر کے جی لیتے ہیں بڑے ٹھاٹ سے، اور قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ریاست مدینہ ہے یا جو عمران خان کی حکومت ہے، اس کو سب سے زیادہ مڈل کلاس کی طرف دیکھنا چاہیے. ان کی کابینہ کے جو اہم وزیر ہیں اطلاعات کے، انہوں نے پچھلے دنوں ان کی توجہ اس طرف دلوائی بھی تھی کہ جناب وزیر اعظم، ہمارا جو ووٹر ہے وہ ایک پڑھا لکھا اور مڈل کلاس کا ووٹر ہے. ہمارے ووٹر کی جو انکم ہے وہ 30-35 ہزار سے لے کر 2 لاکھ تک ہے جو منتھلی کماتا ہے. اس سے نیچے والا ہمارا ووٹر نہیں، نہ اس سے اوپر والا کوئی ہمارا ووٹر ہے.
تو اگر وزیر اعظم صاحب اپنے ووٹر کو بھی ایڈریس نہیں کر سکتے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک طرح سے سیاسی نالائکی ہو. جی. اور اس پالیسی کے ساتھ اگلے الیکشن کی تیاری کی جا سکتی ہے, اپنے ووٹرز کو کنونس کیا جا سکتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل جو کلاس ہے وہی ایک بہت بڑی تعداد ہے موجودہ حکومت کے ووٹرز کی. میرا خیال ہے جی, میں شاید یہ بات پوری طرح سمجھا نہیں پایا یا کر نہیں سکا کہ موجودہ حکومت جو ہے اگر وہ الیکشن میں جاتی ہے تو اس کا جو اپنا ووٹر ہے وہ تو ناراض ہے اس سے, اور اس کا ووٹر مڈل کلاس کا ہے, وہ لوئر مڈل کلاس کا ہو, اپر مڈل کلاس کا ہو یا مڈل کلاس کا, یعنی ہے وہ مڈل کلاس کا ووٹر. صحیح. اچھا, یہ پھر یہ ساتھ میں یہ بھی پھر بتا دیا گیا کہ جو اس پالیسی جو حکومت کی جو پالیسی آپ بتا رہے ہیں کہ مڈل کلاس کے حوالے سے اس تمام تر سچویشن کے اندر پی ڈی ایم کتنا خطرہ ہے موجودہ حکومت کے لیے؟ بالکل کوئی خطرہ نہیں. صحیح. پی ڈی ایم تو جدو فرنٹ ہے, پی ڈی ایم تو اتنا نالائق سیاسی اتحاد ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں وہ لوگوں کو سرخ بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور اتنے وہ ان میں بھی اہلیت اتنی نہیں کہ وہ لوگ اکٹھے کر سکیں, اور وہ تو کرتے ہیں کہ کھانا کر لیا, اجلاس کر لیا, بڑا دین چاہت, اور کبھی ہم استعفے دیں گے, کبھی نہیں دیں گے, کبھی مارچ کریں گے, کبھی ابھی موسم نہیں ہے پھر کریں گے. تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور ان کی سب سے جو بڑی جماعت ہے شاید. ٹھیک ہے مظہر اللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار و کالم نگار ہمارے ساتھ موجود تھے. گلانی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوئی ہے حکومت کی پالیسیوں سے, اور اس حوالے سے کوئی پالیسی بھی نہیں بنا سکی. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس ہی ووٹرز ہے. تو پھر یہ وفاقی جو وزراء ہیں یہ کیسے اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگلی باری پھر خان صاحب کی ہے؟ جی بیسیکلی یہ بڑی پتہ کی بات کی ہے. ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں جو سفید پوش ہے نا, اس کو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا دوبر ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا. جس کی پاس عزت نفس بھی ہے, جس کی خودداری بھی ہے, جس نے ہاتھ نہیں پھیلانا, جس نے اپنے وسائل کے اندر رہ کے گزارا کرنا ہے, وہ بہت مشکل میں چلا گیا. اور پولیٹیکل سائیڈ پہ بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں, آپ جو آپ کا ووٹر تھا اسی کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کیا, اسی کو سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا, اور آپ لنگر خانے آپ نے کھول دیے. اس ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا روزگار خود تلاش کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ پیراسائٹ بن جائیں انفارچونیٹلی. ہاں, سوائے اس طبقے کے جو کسی کام کے قابل نہیں ہے, بہت بیوائے بزرگ لوگ ہیں, لیکن جس میں انرجی ہے اس کو لگائیں کسی کام پہ. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ بہت ساری زمینیں پڑی ہیں, ان پہ لگا دیں, گورنمنٹ کا کام ہے, ان پہ لگائیں, آباد کریں ان کو. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال جو وزراء والی بات ہے نا, وہ شاید پھر وہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی ایسا حمایتیں مل جائیں گی کہ شاید آسانی مل جائے ان کو, تو شاید وہ اسی زہم میں ہیں. اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. نیوٹرل امپائر کا انتظار کریں گے. جی, نیوٹرل امپائر یا امپائر, کسی نہ کسی امپائر کے انتظار میں رہتے ہیں شاید. سید اسد گیلانی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.